अल्लाह की रहमत से मसल्ह अफ़वाज पाकिस्तान कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी। DGISPR ने मजीद कहा कि पहलगाम वाक़े को एक साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान के उठाए गए सवालात अब भी मौजूद हैं। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कश्मीर एक बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़े है। मजीद ISPR ने यह कहा कि भारतीय सियासतदान कम और जंगजू ज़्यादा लगते हैं। पाकिस्तानी मीडिया जो है इसने बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया और हक़ाइक़ को सामने लेके आए। सुबह सादक नमाज फजर के बाद इस ऑपरेशन का जो है वो पाकिस्तान ने आगाज़ किया। वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि मार्का हक़ में कौम का इत्तेहाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। पहली बार किसी अमरीकी सदर ने किसी पाकिस्तानी फौजी सरबराह की मेज़बानी की। चीन के जदीद तरीन J-35 स्टाइलिक तैयारों की पहली खेप जो है वो मौसूल होने का इम्कान है। इजलास में पासपोर्ट के मौजूदा निज़ाम का तफसीली जायज़ा लिया गया है कि बैंक का कहना है कि करेंसी ज़्यादा नरखों पर ख़रीदने से नुकसान उठाना पड़ सकता है। फितनतुल हिंदुस्तान BLF के अहम कमांडर जो हैं सलाई बुगटी अलमरूफ नूरा बलोच को गुज़श्ता रात बरखान में एक दुरुस्त निशाने पर सर में गोली मारकर जो है वो हलाक कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ख्वाजा अदनान और आप देख रहे हैं फौज न्यूज़ विद ख्वाजा साहब। नाज़रीन, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि मार्का हक अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। मार्का हक की पहली सालगिरह के मौका पर पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अल्लाह की रहमत से मसल्ह अफ़वाज पाकिस्तान कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी और मल्टी डोमेन वार में दुश्मन को मौसर जवाब दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी और ये हकीकत ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि भारतीय अवाम भी जानते हैं। नाज़रीन, अगरचे भारत इसे तस्लीम नहीं करता। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाकर एक मखसूस बयानिया बनाने की कोशिश की, ताहम दुनिया अब इन दावों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। DGISPR ने मजीद कहा कि पहलगाम वाक़े को एक साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान के उठाए गए सवालात अब भी मौजूद हैं और भारत को वजाहत देनी चाहिए कि किन अनासर ने यह वाक़या अंजाम दिया और किन मुबैना कैंपों को निशाना बनाया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कश्मीर एक बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़े है, जबकि भारत को हक़ाइक़ और सच्चाई को तस्लीम करना सीखना चाहिए। नाज़रीन, मजीद ISPR ने यह कहा कि भारतीय सियासतदान कम और जंगजू ज़्यादा लगते हैं। अगर यही ज़बान इस्तेमाल करनी है तो आ जाओ सामने एक बार फिर DGISPR का दोबारा चैलेंज। नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ कि भारत ने 2025 मई 5 और 6 तारीख को 5th जनरेशन वार का इस्तेमाल किया और जैसा कि आपको पता है कि भारत इस हद तक डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा था कि जंग के दौरान उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भारतीय फ़ौज जो है वो कराची में दाखिल हो चुकी है और कराची पोर्ट के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। तो अब पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो बैकअप पे चली गई है और किसी जगह पे नज़र नहीं आ रही। इस हद तक इन्होंने जो है वो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। और सबसे बढ़कर मज़क्का हेज़ बात जो थी जिसके ऊपर पूरी दुनिया हंसी कि इन्होंने भारतीय मीडिया ने लाहौर में एक सी पोर्ट बना दी और एक पेशावर में बना दी और वहाँ पर भी जो है वो भारत का कब्ज़ा करवा दिया। तो जनाब, पाकिस्तानी मीडिया जो है इसने बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया और हक़ाइक़ को सामने लेके आए और सच्चाई को सामने लेके आए और लोगों को हकीकत बताई कि किस जगह पर भारत किस वक्त पे जो है वो हमले कर रहा है, किस तरीके से भारतीय ड्रोन जो है वो पाकिस्तान में आ रहे हैं और किस तरीके से पाकिस्तानी अवाम और फ़ौज मिलकर भारतीय इस जंग का मुकाबला कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये एक दुनिया की बड़ी दिलचस्प और दुनिया की सबसे बड़ी डॉग फाइट जो थी वो ये थी कि बैक वक्त में पाकिस्तान के 42 त्यारे और 84 त्यारे जो थे जंगी जहाज़ जो थे वो हवा में थे और एक दूसरे को ज़ेर करने के लिए कोशिशें कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि जब 9 मई की रात जो है वो भारत ने पाकिस्तान के नूर एयरबेस के ऊपर जो है वो मिसाइल हमला किया, तो ये हद से बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी ये चीज़ और जिसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान ने बनियानल मखसूस ऑपरेशन जो है उसका आगाज़ किया। सुबह सादक नमाज फजर के बाद इस ऑपरेशन का जो है वो पाकिस्तान ने आगाज़ किया और उसके बाद पाकिस्तानियों ने क्या किया कि भारत के तमाम वो जो डॉग फाइट सारी रात कर रहे थे त्यारे उनको लॉक किया। लॉक करने के बाद फिर पाकिस्तान ने उनके त्यारों को गिराया। जब 6 त्यारे एक से बाद एक गिरते गए
تو پھر جناب بھارتی فوج جو ہے ان کی فضائیہ جو ہے وہ بھاگ کھڑی ہوئی، اور اس کے بعد پاکستانی جو جہاز تھے انہوں نے ان کے ایئر بیسز تک جو ہے جا کے پیچھا کیا، اور بھارتی جو کہ سب سے بڑا غرور تھا، تکبر تھا رافائل کا، اور دوسرا تکبر جو تھا رشین، جو ان کے پاس ایک ڈیفنس سسٹم تھا جس کو کہ S-400 بولا جاتا ہے، پاکستان نے اس کو تباہ کیا، اور اس کے بعد پاکستان نے اپنے مختلف نظر مسائل ابدالی وغیرہ جو ہے پاکستان نے وہ بھارت کی طرف فائر کیے، اور بھارت کی بہت ساری جنگی ساز و سامان کو جو ہے وہ تباہ کیا۔ اب جب نریندر مودی نے یہ دیکھا کہ پاکستان نے تو ہمارے دانت جو ہیں وہ کھٹے کر دیے ہیں، تو پھر نریندر مودی نے ٹرمپ سے ریکویسٹ کی کہ خدا کے لیے مجھے بچاؤ، میری جان چھڑاؤ، وہ نہ ہو پاکستان میری ساری معیشت کو تباہ کر دے اور میرے تمام گودام جو ہیں وہ سب کو تباہ کر دے۔ ناظرین، 9 مئی اور 10 مئی کی جنگ 2025 کی آپ نے جذبہ ایمانی دیکھا ہوگا، جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برسی اور ایک پاکستان کو ایک ایسی نصرت ملی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو پاکستانی تھے وہ بے دھڑک سڑکوں کے اوپر باہر نکلے ہوئے تھے اور کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں تھا۔ اور ناظرین، دوسری طرف بھارت جو کہ پاکستان سے ہر طرف سے 5 گنا بڑی فوج رکھتا ہے، 5 گنا زیادہ اسلحہ رکھتا ہے، اور 5 گنا زیادہ عوام بھی ہے، وہ ڈر کے مارے چھپ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، اور کسی کو اپنی جان بچانے کی پڑی تھی، کسی کو اپنا مال بچانے کی پڑی ہوئی تھی۔ تو جناب جنگ جو لڑی جاتی ہے وہ جذبہ ایمانی کے ساتھ لڑی جاتی ہے، نہ کہ آپ کے اندر یہ تکبر اور غرور ہو کہ آپ کے پاس اسلحہ بہت زیادہ ہے۔ تو جناب آج کی جو ماڈرن وارفیئر ہے اس میں یہ چیزیں قطعاً بھی نہیں دیکھی جاتی کہ آپ کے پاس عددی تعداد میں کون سی چیز کتنی ہے اور آپ دشمن سے کیسے جیت سکتے ہیں۔ اس کے لیے 2 چیزیں، ایک مہارت اور دوسرا جذبہ ایمانی ہونا ضروری ہے، جو کہ بھارت میں نہ تو سیاستدانوں کے پاس ہے اور نہ ان کی ملٹری کے پاس ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ مارکہ حق میں قوم کا اتحاد پاکستان کی سب سے بڑی طاقت ثابت ہوا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ آج مارکہ حق کی پہلی سالگرہ منائی جا رہی ہے، جو صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ جرأت، اتحاد اور غیر متزلزل عزم کی ایک عظیم داستان ہے۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ اس موقع پر وہ پاکستانی قوم، مسلح افواج کے بہادر افسروں، جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور انہوں نے مزید کہا کہ ان کے مطابق جب قوم متحد ہو اور کوئی طاقت اس کی بنیادوں کو متزلزل نہیں کر سکتی، ہلا نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا کہ جناب فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان نے دشمن کو فیصلہ کن جواب دیا اور جارحیت کے خلاف اپنے حق دفاع کا بھرپور استعمال کیا، جس میں مختلف عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ تو ناظرین، پاکستان نے آج بھی دنیا کو ایک پیغام دیا ہے کہ قومی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور ہر خطرے کا جواب پوری قوت کے ساتھ دیا جائے گا۔ گزشتہ سال بھارت کی جانب سے جارحیت کے باوجود پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور مؤثر سفارتکاری کے ذریعے اپنے موقف کو عالمی سطح پر پیش کیا۔ اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کے مطابق خطے میں پائیدار امن کے لیے کشمیر سمیت تمام بنیادی تنازعات کا حل ضروری ہے، اور پاکستان امن، معیشت اور دیگر شعبوں میں مزید مضبوط ہونے کے لیے پرعزم ہے۔ تو جناب آج پاکستان کی تصویر جو ہے وہ بالکل مختلف نظر آ رہی ہے۔ تو بین الاقوامی سطح پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں اور مؤثر ملٹری ڈپلومیسی کو غیر معمولی پذیرائی ملی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کی کتنی عزت بڑھی ہے اور دنیا پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اسپین کا ایک جریدہ ہے ایل پائنس کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی رابطوں اور مذاکراتی عمل میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کو کلیدی اہمیت دی جا رہی ہے۔ رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ 2025 کی پاک بھارت کشیدگی کے دوران وہ ایک مضبوط اور فیصلہ کن فوجی رہنما کے طور پر سامنے آئے، جبکہ خطے میں سیز فائر اور سفارتی کوششوں میں بھی ان کا کردار جو ہے وہ نمایاں نظر آ رہا ہے۔ جریدے کے مطابق پہلی بار کسی امریکی صدر نے کسی پاکستانی فوجی سربراہ کی میزبانی کی، جسے بین الاقوامی سطح پر ایک غیر معمولی سفارتی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نہ صرف خطے کے پیچیدہ حالات کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں، بلکہ ان کی مؤثر رابطہ کاری اور قیادت انہیں عالمی سطح پر ایک اہم شخصیت بنا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے اور ممکنہ بحرانوں سے بچاؤ میں بھی ان کے کردار کو اہم تصور کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو پاکستان کی اس وقت موجودہ سفارتکاری اور پاکستان کی عسکری جنگی حکمت عملی جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کا لوہا مانا جا رہا ہے، اور پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے جو گزشتہ سال مارکہ حق ہے اس کی کامیابی میں حیران کن طور پر پاکستان کو ایک نئے فیس میں جو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔
تو آج دنیا کو اس چیز کا پتہ چل چکا ہے کہ اگر پاکستانی وہ قوم ہے کہ اگر پاکستانی قوم کے ساتھ اگر کسی نے جارحیت کرنے کی کوشش کی یا اس کے اوپر کسی قسم کا وار نافذ کرنے کی کوشش کی تو جناب اس کا مؤثر جواب دینے کے لیے اس کے پاس ایک ایسی دفاعی صلاحیت موجود ہے۔ ناظرین، اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان کو 2026 کے دوران چین کے جدید ترین J-35 اسٹیلتھ طیاروں کی پہلی کھیپ جو ہے وہ موصول ہونے کا امکان ہے۔ تو میڈیا رپورٹ کے مطابق ابتدائی مرحلے میں 4 سے 12 طیارے فراہم کیے جا سکتے ہیں، جبکہ پہلی ڈلیوری رواں سال کے آخر تک جو ہے وہ متوقع ہے۔ پاک فضائیہ کے ریٹائر گروپ کیپٹن سلطان ایم بالی نے کہا کہ J-35 پاکستان کی دلچسپی محض ایک نیا لڑاکا طیارہ حاصل کرنے تک محدود نہیں، بلکہ یہ 5ویں نسل کی فضائی صلاحیتوں کے مکمل نظام میں داخل ہونے کی کوشش ہے۔ تو جناب ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان طویل عرصے سے چینی دفاعی ٹیکنالوجی پر انحصار کر رہا ہے، جن میں JF-17 تھنڈر اور J-10C جیسے طیارے شامل ہیں، جس کے باعث J-35A کی خریداری کے امکانات بھی زیادہ ہو چکے ہیں۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ چین کی جانب سے فراہم کردہ مکمل دفاعی نظام بھی پاکستان کے لیے پرکشش ہے، جس میں KJ-500 ایئر ہورن وارننگ سسٹم HQ-19 میزائل دفاعی نظام میں شامل ہو چکا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جدید سسٹم پاکستان کی فضائی اور دفاعی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ کر سکتا ہے۔ یہ خبر یہ ہے کہ حکومت نے پاسپورٹ کے خواہش مند شہریوں کے لیے بڑی سہولت کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پاسپورٹ محمد علی رنداوا کی زیر صدارت اجلاس میں پاسپورٹ کے موجودہ نظام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے اور اسے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے کے لیے اہم اصلاحات کی منظوری دی گئی ہے۔ تو اجلاس میں وزیر داخلہ کے ویژن کے مطابق نئے ڈیجیٹل نظام اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر بریفنگ دی گئی، جبکہ پاسپورٹ سروس کو مزید تیز اور مؤثر بنانے کے اقدامات پر بھی غور کیا گیا۔ اہم فیصلے کے تحت شہریوں کو گھر بیٹھے پاسپورٹ کے لیے درخواست دینے کی سہولت فراہم کرنے پر اتفاق کیا گیا، جس میں عمل مزید آسان اور شفاف ہونے کی توقعات جو ہے وہ مل رہی ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ ایران کے مرکزی بینک نے ایرانی ریال خریدنے والوں کو خبردار کیا ہے کہ بینک کا کہنا ہے کہ کرنسی زیادہ نرخوں پر خریدنے سے نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ بینک کے مطابق ایران کی کرنسی ریال اوپن مارکیٹ میں ریکارڈ کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ایک امریکی ڈالر کی قیمت 18,70,000 ریال تک پہنچ چکی ہے۔ مرکزی بینک نے کہا کہ سپلائی بڑھی یا کم، بینک نے مؤثر مداخلت کی تو قیمتوں میں کمی کا امکان ہے، جس سے زیادہ تر نرخوں میں کرنسی خریدنے والوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو جناب کم از کم اس چیز کا خیال ضرور رکھیں کہ آپ ایسے معاملے میں لالچ نہیں کریں، کیونکہ ہمیشہ لالچ بری بلا ہوتی ہے، اور بہت سارے ہمارے پاکستانی بھائی ایرانی کرنسی صرف اس لیے خرید رہے ہیں کہ شاید دوبارہ یہ کرنسی مضبوط ہوگی اور جس سے ہم جو ہے وہ کرنسی کا کاروبار کر کے زیادہ پیسے کما سکیں گے۔ تو میرا خیال اس سے بالکل مختلف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ایران جو ہے اس کرنسی کو ختم کرے اور کسی اور نظام کی طرف چلا جائے، تو پھر وہ کرنسی کس کام کی ہوگی۔ ناظرین، اگلی خبر یہ ہے کہ بھارتی حمایت یافتہ شدت پسند تنظیم فتنۃ الہندوستان BLF کے اہم کمانڈر جو ہیں سلائی بگٹی المعروف نورا بلوچ کو گزشتہ رات برکھان میں ایک درست نشانے پر سر میں گولی مار کر جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق یہ کارروائی علاقے میں استحکام برقرار رکھنے اور دشمن عناصر کے خاتمے کی جاری کوششوں کا حصہ ہے۔ تو جناب وہ لوگ جو ایک غلط نظریے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایسے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں کہ جو کہ ریاست اور اپنے ملک کے خلاف چل پڑتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ وہ اس چیز کا خیال ضرور رکھیں کہ پاکستان ایک ملک ہے، اس کی ایک ریاست ہے۔ میری ان لوگوں سے درخواست ہے کہ جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ پاکستانیوں کو ایک ایسا پیغام دیں جس سے وہ اپنی ملک کی وطنیت جو ہے اس کی محبت میں گرفتار ہوں، نہ کہ وہ اپنے ملک کے خلاف جو ہے وہ ایسا غیر جو ملکی ہیں ان کے اعلی کار بن جائیں اور کل کو آنے والے وقت میں ان کو یہی حال دیکھنا پڑے جو کہ اس سلال بگٹی کا ہوا ہے۔ تو جناب آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔